2 साल की होंगी, 3 साल की, मुझे पता था मैं वकील ही बनना है और कुछ नहीं बनना। मैं अभी स्टूडेंट थी लॉ की और मैंने तब चीफ जस्टिस को खत लिखा था। 18 साल मैं प्रॉपर प्रैक्टिसिंग अदालत वाला कचहरी वाला वकील ही रही हूँ। पढ़े लिखे वकीला का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है या नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस प्रोफेशन में रहना है, भागना नहीं है, तो सियासत भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। फॉर द टाइम बिंग किसी का कोई लग जाए तो अदरवाइज कामयाब सियासतदान सारे प्रैक्टिसिंग वकील ही हैं। लीडरशिप क्या है, क्या चीज़ मिसिंग है इस वक्त करंट सिनारियो में? सिंसियरिटी, लीडरशिप नाम ही सिंसियरिटी का। किसी ने आज तक सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल में खवातीन की मखसूस नुमाइंदगी ही नहीं है। जंगल के ऊपर हुकूमत एक बकरी जितने कद का जानवर है, शेर, उसकी है और उसका रीज़न उसका हौसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के एक नए एपिसोड के साथ मैं वाइज़ा रफ़ीक एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारे दरमियान जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक इंतहाई इंस्पिरेशनल खातून हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर इन माई शो। उनके पास बहुत से एजाज़ात हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो मैं उनके इंट्रोडक्शन में मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि शी हैज़ बीन द फर्स्ट एवर लीगल एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़। फैसलाबाद बार की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे आसमा तनवीर रंधावा का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने बहुत काम किया है फैसलाबाद बार के लिए। बल्कि ये एक चीज़ जो मैं अपने ऑडियंस को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि पंजाब में फैसलाबाद बार वाहिद बार है जहाँ पे डे केयर सेंटर मौजूद है और वो इन्हीं के टेन्योर में, इन्हीं के पॉलिटिकल टेन्योर में फैसलाबाद बार में इस्टेब्लिश हुआ था। हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे, उनके सियासी करियर के बारे में भी पूछेंगे, उनके एज ए प्रोफेशनल लॉयर जो लिटिगेशन का करियर रहा है उस पर भी पूछेंगे और फिर हम सजेशंस और टिप्स भी लेंगे नए आने वाले लोगों के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आइए बात करते हैं मैडम आसमा तनवीर रंधावा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला आज प्रोग्राम के लिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मौका दिया आने का। माई प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माई शो। आपने 2003 से वकालत शुरू की। क्या सोच के वकालत शुरू की, क्यों आई इस प्रोफेशन में? जब स्टूडेंट थी शुरू से ही शौक था या बाद में कहीं आपको लगा कि नहीं दिस प्रोफेशन इज़ द राइट प्रोफेशन फॉर यू? नहीं, मैं बाय चांस लॉयर बिल्कुल नहीं हूँ, बाय चॉइस है। बाय चॉइस हूँ। और आप ये देखें कि पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं। और मेरी माँ एक पढ़ी लिखी खातून थी। 1973 में आसमा जलानी वर्सेस चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एक केस था न्यूज़पेपर्स में, वो तब उस ज़माने में बड़ा हाईलाइटेड था। और मेरी माँ, एक दुरूताज में भी लफ्ज़ आसमा आता है और आई एम नेम्ड आफ्टर आसमा जलानी who was later on आसमा जहांगीर। So you can understand कि I am a lawyer by birth perhaps। और ये कि मुझे अपने टेंडर ईयर्स में मैं 2 साल की होंगी, 3 साल की, मुझे पता था मैं वकील ही बनना है और कुछ नहीं बनना। अच्छा, और ये कैसे इंस्पिरेशन आई? फैमिली में भी हैं वकला और या आप पहली खातून हैं या यू आर द फर्स्ट पर्सन इन योर फैमिली टू बी अ लॉयर? असल में हमारी एक फ़ैमिली बहुत ज़्यादा करीब थी वकील की। वो थे चौधरी हबीबुर रहमान साहब जो मेरे सीनियर भी थे, वो हमारे घर आते थे और मैंने बड़े डिग्निफाइंग लॉयर्स को देखा जिनकी लीगल अप्रोच। एक राना ज़फ़र साहब थे, वो मेरे नाना जी के वकील थे और चौधरी हबीबुर रहमान साहब वॉज यूज्ड टू विज़िट आवर प्लेस। हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे और महल्लेदार भी थे और उसके बाद भी उनका आना जाना रहा। और जिस दिन वो आते थे उस दिन मेरी दादी खाना भी बड़ा ख़ास पकवाती थी, घर की सफाई बड़ी स्पेशल होती थी और इसलिए मेरे लिए एक वकील और कद काठ में ही वॉज वेरी मच डिग्निफाइंग। तो इसलिए मेरे लिए एक वकील होना बहुत कोई आउटस्टैंडिंग बड़ा कोई डिग्निफाइंग बात थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया हुआ था और मुझे सब पता था कि आई एम अ लॉयर बाय बर्थ परहैप्स। ज़बरदस्त। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने जब अपने करियर की शुरुआत की 2003 में लिटिगेशन से, अब इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल, तो क्या क्या ट्रांजिशंस आपने अभी तक देखे हैं? क्या अभी भी जो वकालत है वो उसी क्वालिटी की वकालत है जो पहले हुआ करती थी? कुछ बेहतरी आई है या डिक्लाइन आया है? इसमें तो हम कमेंट नहीं कर सकते। आपको पता है कि अभी अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब स्टडीज़ की तो भी जो थे वो टाइम वो था कि अभी प्राइवेट लॉ कॉलेजेस का सिर्फ आगाज़ हुआ था और जो हमारे टीचर्स थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी और बड़े इदारों के पढ़े हुए टीचर थे। तो आपको पता है प्राइवेट लॉ कॉलेजेस
کا فرق تو بہت زیادہ پڑا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں ابھی اسٹوڈنٹ تھی لاء کی, اور میں نے تب چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ آپ پورے پنجاب کے لیے, میرے پاس شاید وہ خط کہیں پڑا ہو, 100 کے قریب سیٹیں کر دیں, جو لوگ جو ٹاپ اس کے اوپر آئیں صرف وہ وکیل بنے, باقی نہ بنے. میرے اسٹوڈنٹ لائف میں بھی مجھے یہ پتا تھا کہ یہ ایک اچیومنٹ ہونی چاہیے, میں دیکھ رہی تھی. بہرحال خود تو میں لاء میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, لیکن پھر گریجولی 2003 میں جب میں نے بار جوائن کی سپٹمبر میں, میری ممبرشپ اس سے کوئی 2-3 سال پہلے کی تھی, تو تب ابھی فیملی میٹرز میں بیان حلفی وغیرہ داخل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لوگ اپنے وٹنسز لے کے آتے تھے, ایویڈنس کراتے تھے, پھر کراس ایگزامینیشن, لیڈنگ کوسچنس, اور آن ورڈ اٹ واز دا ٹائم کہ جب آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا تھا کہ سامان جہیز اونٹ کے اندر, ریڑی کے اندر آیا یا ٹرک کے اندر آیا. تو وہ ایک تھا ایک ٹائم جو میں نے دیکھا, جس طرح پہلے والے وکیل کہتے ہیں کہ اب پریکٹس ویسی نہیں رہی, لیکن پھر بھی میں یہ بھی نہیں کہتی کہ اب پریکٹس ایسی نہیں رہی. کچھ پرٹیکولر آفیسز ہیں جس میں جنہوں نے وکالت کرنی ہے وہ وکالت کرتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں کرنی وہ نہیں کرتے. میں بڑا لمبا ٹینیور 18 سال میں پراپر پریکٹسنگ عدالت والا کچہری والا وکیل ہی رہی ہوں, تو اچھا کام تھا, اللہ کا شکر ہے. زبردست. نہیں وہ تو ایوری بڈی ایکنالجز, یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کیونکہ آپ ماشاءاللہ سیاست میں بھی کافی ایکٹیو ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کا ایکٹیوزم, 2 پرسپیکٹو ہیں اس وقت جو لیگل پروفیشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ نیریٹو ہے کہ پڑھے لکھے وکلاء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا نظریہ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے سیاست میں تاکہ پروفیشن کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو. آپ ان دونوں میں سے کس نظریے سے ایگری کرتی ہیں اور کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک وکیل ہر صورت سیاستدان ہوتا ہے. ہماری بہت ساری خواتین وکلا بھی آپ کو پتہ ہے بڑی تعداد میں بار جوائن کرتی ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتی ہیں تو وہ سینئرز, کچھ آفیسز ہیں وہ جو صرف سیاست کرتے ہیں, وہ بھی نہیں چل سکتا. کچھ آفیسز ہیں وہ صرف وکالت کرتے ہیں, ایسے بھی نہیں ہمارے پروفیشن میں چلتا. وہ پھر 1-2 سال تو اپنے سینئر کے آفس کے اوپر والے پورشن میں بیٹھی رہتی ہیں اور کیسز کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. 11 بجے وہ عدالت سے فارغ ہو جاتی ہیں. وہ بیٹھ کے اتنا بور ہوتی ہیں کہ سال میں ہی چھوڑ جاتے ہیں. لڑکے بھی چھوڑ جاتے ہیں اور لڑکیاں بھی چھوڑ جاتی ہیں, صرف وکالت. اگر وہ صبح پروفیشنلی ایکٹیو رہیں, صبح 11 بجے تک وہ عدالتوں میں پارٹیسپیٹ کریں, اس کے بعد 12 بجے کے بعد ایک سوشل ایکٹیویٹیز کو جوائن کریں, اور ساری دنیا میں انقلاب وکیل لے کے آئے ہیں. سارے چینجز آپ دیکھیں تو سارا جتنی دنیا, ہر کنٹری کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, لائرز کا کام ہے. تو پھر اس لیے وہ پھر بور نہیں ہوتا وکیل. صبح عدالت دیکھ لیتا ہے, دوپہر کو فرینڈس کے ساتھ سیاست کرتا ہے, اور پھر دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, نہ صرف سیاست اور نہ صرف وکالت. اگر آپ نے اس پروفیشن میں رہنا ہے, بھاگنا نہیں ہے, تو سیاست بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک نظریہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈسکارڈ ہونا چاہیے, اور اس پہ ہمیں ضرور ایشو بنانا چاہیے کہ جو پڑھے لکھے وکیل ہیں, جو پروفیشنل وکیل ہیں, وہ سیاست میں نہیں آتے یا نہیں ان کو آنا چاہیے. یہ چیز جو ہے اس کو میرا خیال ہے پھر ڈسکریج ہمیں کرنا چاہیے. جب وکیل ہے تو پھر پڑھا لکھا ہی والا. ہاں, یہ پرائیورٹیز کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فل ٹائم آپ اس میں سیاست میں نہ آ جائیں, فل ٹائم آپ اس میں نہ آ جائیں. اب دیکھیں ہمارے جو ابتدائی ٹینیور ہے, آپ دیکھیں اچھے سیاستدان بھی جتنے مشہور نام ہیں سب کو دیکھ لیں, انہوں نے پہلے وکالت ہی کی ہے 10 سے 12 سال, دعویٰ لکھا, پھر آبجیکشنز, پھر آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, گراس روٹ لیول سے آپ کو مقدمے کے آبجیکشنز کا پتہ نہیں ہوتا. وکیل کے لیڈرز کون ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں کہ فیس زیادہ ہو, الیکٹڈ ہو جائیں گے تو گرو اور گلو کریں. جب آپ کو بیسک لاز کا نہیں پتہ ہوگا آپ تب بھی گرو نہیں کر سکتے. کامیاب سیاستدان بھی فار دا ٹائم بینگ کسی کا کوئی لگ جائے ٹول تو دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. ادروائز کامیاب سیاستدان سارے پریکٹسنگ وکیل ہیں, آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. میڈم بات کرتے ہیں ڈے کیئر سینٹر کے اوپر. آپ کے ٹینیور میں پہلی دفعہ اکراس پنجاب, اور یہ ایگزسٹنگ فیکٹس بھی ہیں کہ ابھی تک بھی کوئی دوسرا ڈے کیئر سینٹر اسٹیبلش نہیں ہو سکا, حالانکہ لاہور کی بار بہت بڑی بار ہے. تو کیسا تھا ایکسپیرینس, اور کب ضرورت محسوس ہوئی, اور کن مشکلات سے اور اسٹرگلز سے گزرنا پڑا فار اسٹیبلشنگ دی ڈے کیئر سینٹر ان فیصل آباد؟
اصل میں دیٹ واز ناٹ پرٹیکولرلی مائی ٹینیور. مائی ہسبینڈ چودھری تنویر رندھاوا واز پریزیڈنٹ آف دا بار ٹوائس. ہی واز پریزیڈنٹ ان 2007 اینڈ دین ان 2014. Okay. Thrice he was elected as a member Punjab Bar Council, and once he was vice chairman Punjab Bar Council as well. In 2014, when he was serving as the president of the District Bar Association Faisalabad, at that time we decide کہ ہماری کیونکہ خواتین کی تعداد گرو کر رہی تھی کہ وی مسٹ ہیو اے پلیس فار lawyers, not for female lawyers only, even the male lawyers can drop their children there. Of course. There is no discrimination between the male or the female lawyer at all. So that's why we established that daycare center in 2014. اور ابھی presently ادھر اس وقت 35 بچے آتے ہیں. اچھا. ایک آیا رکھی. پھر ظاہر ہے ہر پریزیڈنٹ آتا جاتا ہے, کوئی ٹوائز میں بہتری کر دیتا ہے, کوئی کوالٹی پہ بہتر کر دیتا ہے ادھر. اور یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کسی بھی بار کے لیے, ایک فریج, ایک اوون اور ایک کمرہ مخصوص کرنا. لیکن جو ایک پیس آف مائنڈ ہے, جو ایک خاتون وکیل اور مرد وکیل جن کی وائفس بھی کسی ٹائم کام کرتی ہیں, کہیں جاتی ہیں, ہمارے وہاں پہ میل ممبرس بھی اپنے بچے چھوڑتے ہیں جن کی وائفس کسی کی ٹیچر ہے یا کسی آفس میں ہے. میں نے I'd seen them, they drop their children. اور پھر اس کے بعد 11 بجے کے وقت میں خاتون آتی ہے, اپنے بچوں کو دیکھ جاتی ہے, اٹینڈ کر جاتی ہے اور پھر وہ واپس چلتی ہے. وہ بہت خوبصورت ہے ایک اضافہ, اور ساری بارس کو ہی یہ انیشیٹو لینا چاہیے. بلکہ میرا تو خیال تھا کہ پریکٹسنگ اور ناٹ پریکٹسنگ, if any particular bar have 5 female members, then they must and they are supposed to, it must be the part of the bylaws کہ وہ اس میں ایک کامن روم لیڈیز کا اسٹیبلش کریں. دیکھیں یہ تو ایک فیکٹ ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ خواتین کو علیحدہ کریں, وہ بھی وکیل ہے, لیکن ایک ڈیسینسی اور ڈگنیٹی یہ ہے کہ خاتون کا واش روم علیحدہ ہو, اور وہ 5 خواتین ممبرز ہوں تو ڈے کیئر وہ لیڈیز بار روم بنائیں. اور اگر 15 خواتین ممبرز ہیں تو پھر ڈے کیئر سینٹر ہر بار کو خود ہی چاہیے کہ وہ بنا دے. اور اگر پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کونسل اس کے اوپر سٹیپ لے لے, پھر تو ہم شکر گزار ہی ہو سکتے ہیں. نہیں, بہت زبردست سجیشنز ہیں. میڈم, ایگزسٹنگ جو لیگل فریم ورک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سفیشینٹلی بیک کرتا ہے خواتین لائرس کو, اسپیشلی جو پولیٹیکل فرنٹس پہ آنا چاہتی ہیں, یا اگر نہیں کرتا تو اس میں کیا کیا امینڈمنٹس یا چینجز ہیں جو آپ پرپوز کرنا چاہیں گی؟ اصل میں وائزہ جب تک خود پہ نہ گزرے تب تک نہیں پتہ چلتا. I was totally unaware with this other side of the DAX picture. When چودھری تنویر رندھاوا passed away, then I realized. اس سے پہلے میں نے بھی کبھی سیاست میں انٹرسٹ نہیں لیا. ایون وہ ہر سال کینڈیڈیٹ دیتے تھے. اگر میں کہتی کہ I want to be the secretary of the bar, it was not a big deal for him at all. لیکن مجھے لگا نہیں کہ میری پرائیورٹی ہے, میں اپنے بچے پال رہی تھی. لیکن ان کے جانے کے بعد جو ایشوز یا کچھ مجھے یا دیکھنے پڑے یا خواتین کو میں نے دیکھا کہ ہے, تو اس میں مجھے ابھی پچھلے دنوں کو پوچھ رہا تھا آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ الیکشن لڑیں نا. somebody was asking me. میں نے کہا جو سینیریو اور جو پریزنٹ لیڈرز ہیں انہوں نے مجھے, they compelled me to be the candidate for Punjab Bar Council فیصل آباد seat. they themselves compelled me to, because جب ایک چیز میں جب ریلیو نہیں ملتا, جب آپ کی جسٹیفائڈ بات سنی نہیں جاتی یا کچھ ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ. تو جو پریزنٹ سینیریو ہے اس میں خواتین کا پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. فیصل آباد بار میں پچھلے سال بھی ایک خاتون وائس پریزیڈنٹ رہی ہیں, ہماری بہن چھوٹی ہیں. اس سے پہلے بھی اب ایگزیکٹو کی ممبر اور کنٹینیوسلی آ رہی ہیں, لاہور میں بھی ہیں. تو ہے چیلنجنگ ضرور ہے, لیکن آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی کوٹا سسٹم یا کوئی مخصوص ریپرزنٹیشن کی اپرچونیٹیز وغیرہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اس میں وائزہ آئی واز ویری مچ سرپرائزڈ کہ آپ دیکھیں پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل میں کتنے بڑے برینز ہیں. اور آئی واز اگینسٹ شاکڈ. اور ظاہر ہے میرے خود کے اوپر بیتی نہیں تھی تو میں نے دیکھا نہیں, غور نہیں کیا تھا. لیکن پاکستان نیشنل اسمبلی میں خواتین کی 33% نمائندگی ہے. اسی طرح وہ دیکھیں ادھر صرف وکیل نہیں بیٹھتے, ادھر ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. دے ہیو دس سینس
اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ 33% خواتین کا کوٹا ہے. ہماری کتنی خواتین اب تک ممبر رہ چکی ہیں پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کونسل کی, اور چلے میل ممبرز بھی ہوں تو دے آر اوبویسلی دا پارٹ آف اس. انہی کی اور خواتین وکلا جو ہیں وہ آتی ہی وکیل گھر سے ہیں, یا ان کے فادر لائر ہوتے ہیں یا بھائی یا ہسبینڈ. کسی نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل میں خواتین کی مخصوص نمائندگی نہیں ہے. اور اگر وہ ہوتی تو آسما کو الیکشن لڑنا ہی نہ شاید پڑتا. کوٹا سسٹم ورکس. تو ادھر یہ ہے, اسٹل وی نیڈ ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک ان دس ریگارڈ, اسٹل وی نیڈ ٹو. نہیں, یہ بہت پرٹیننٹ سجیسچن ہے. Madam, since you are now in a leadership role and you are envisaging yourself as a leader not only for women lawyers بلکہ male and female lawyers دونوں کے لیے ہی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہے, کیا چیز مسنگ ہے اس وقت کرنٹ سناریو میں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ لے کے آ سکتی ہیں؟ سنسیریٹی. لیڈرشپ نام ہی سنسیریٹی کا. دیکھیں وہی بات ہے کہ جب تک آپ کوئی بات دل سے نہیں کرتے وہ دل تک نہیں اترتی. جب تک سنسیریٹی نہیں ہوگی تو جب سفارش کرنے والے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میرا یہ ایشو ہے اس کے اوپر بات کریں, وہ اندر جا کے کسی اتھارٹی کو کہتے ہیں کہ بڑی مہربانی آپ نے چائے پلایا, اب وکیل تو جی ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں, تو اگر آپ سے ہو سکے تو کر دیں, نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں. تو پھر اٹ مینس کہ our leadership is not sincere with us. When you go for something تو پھر انٹرنلی آپ کی سنسیریٹی ہونی چاہیے کہ آپ وہ اسپیسیفک کام صرف کھانا پوری کے لیے نہیں, نمبر بنانے کے لیے نہیں, واقعی میں کرنا چاہیں. ابھی جو میں سمجھتی ہوں, ایک تو کیپیسٹر ہوتا ہے نا ہر چیز کا, تو وہ تھوڑا شارٹ ہے. اچھا, اس میں ان کے لیے بڑا مشکل ہے. نئے میرے بھائی بڑے اگریسو ہیں, ینگ ہیں وکیل, آنا چاہتے ہیں آگے. نئے آنے والوں نے بھی تو کام ہی کرنا ہے. پرانے والے اگر کام کر رہے ہیں وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن کہ کام کرتے ہیں. نئے آنے والوں نے سونا تو نہیں ہے. اف دے وڈ بی دا پارٹ آف پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل اور سندھ بار کونسل دے وڈ آلسو ورک. بٹ when they would be able to get chance to work, اپرچونٹی تو ملے نا, اپرچونٹی تو ملے نا. تو ان کا نا ابھی وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ, اوپننیس نہیں ہے ابھی, they are not that much open and tolerant. اور وکلا میں جو سب سے بڑی بات میں نے دیکھی کہ وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر ڈیوائڈ نہیں کرتے. اگر تو ہمیں ڈیوائڈ کریں نا, امیر وکیل, غریب وکیل, کمانے والا وکیل, پریکٹسنگ وکیل, نان پریکٹسنگ وکیل, تو ہماری بہتری ہو جائے. وہ ہمیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ ہمیں یوں ڈیوائڈ کرتے ہیں, جٹ, رائیں, ملک, فورتھ ورلڈ, تھرڈ ورلڈ, اس وے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ڈیوائڈ ہی نہیں رہیں اور ان کا کام چلتا رہے. دس از وٹ آئی فیل کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ینگ لائرس کو کہ اس پہ دیکھیں, میرٹ کے اوپر دیکھیں. پریکٹسنگ وکیل ہے, دلیر ہے, پوٹینشیل ہے, اور اس رخ کی جو ڈویژن ہے نا جٹ کی, رائی کی, اس کی بجائے اس رخ کو ڈیسائیڈ کریں تاکہ آپ کی لیڈرشپ اچھی آئے اور آپ کا جو آپ کا ہے وہ آپ تک گراس روٹ لیول تک, وکیل تک وہ ریلیف پہنچ سکے. بالکل ٹھیک ہے. میڈم, اس وقت ہماری آڈینس پوری دنیا میں دیکھ رہی ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ ینگسٹرز کو, نئے آنے والے وکلا کو, جو لاء اسٹوڈنٹس ہیں ان کو؟ ایوری بڈی از واچنگ یو, اینی فائنل میسیج بفور وی؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, ایک جنگل کے اوپر حکومت زرافے کی نہیں ہے, ایلیفینٹ کی, ہاتھی کی نہیں ہے. وہ دونوں قد کاٹ میں بہت بڑے ہیں. اور جنگل کے اوپر حکومت ایک بکری جتنے قد کا جانور ہے, شیر, اس کی ہے. اور اس کا ریزن اس کا حوصلہ ہے. تو جو حوصلہ ہے نا, حوصلے اور دلیری اور حوصلہ سب سے امپورٹنٹ ہے ایک اچھے وکیل کے لیے. آنیسٹی بھی, کہ آپ کو, اور جب آپ ظاہر ہے ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ ہو, اپنا ٹائم ڈیوائڈ کر کے چلے, اور جو قد کاٹ والے وکلا ہیں, جو ہاتھی ہے اور زرافے ہیں,
اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو چاہے بکری کے قد جتنا شیر سمجھے اور حوصلے میں چٹان ہو جائیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے, نئی لیڈرشپ بھی آئے گی. اور چینج کے لیے میری ریکویسٹ ہے اب اپنے بہن بھائیوں سے کہ اگر کوئی پرانے میں کام کرتا ہے, ریپیٹر اگر بیسٹ بھی ہے یا کچھ ہے تو ضرور الیکٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ سارا ہی کوئی سویپ میں کہہ رہی ہوں, لیکن پھر بھی اب اس رخ کی ڈویژن ہے نا, جٹ رائن شرائن کی, اس میں سے نکل کے ان سے کہیں اس رخ ہم سے بات کریں, میرٹ پہ بات کریں, میرٹ کے اوپر بات کریں تاکہ ہم چینج لا سکیں, جینٹس میں خاص طور پر اور لیڈیز میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ میڈم. ود دس وی وائنڈ اپ دس پروگرام. تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ رائٹس اینڈ آبلیگیشنس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.